बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 30 अक्टूबर है, बुध का दिन। अहम खबरें जो आपके सामने रखूं। अमेरिका की तरफ से 62 अरकान का जो कांग्रेस का लिखा हुआ खाता वो काम दिखा गया। इस्टेब्लिशमेंट की नज़रें भी इस वक्त 5 नवंबर पर अटक गई। खान के मामले में क्या अहम पेशरफ्त हुई, और अडियाला में जो अहम मुकदमे की समात है उसमें बुशा बीबी की भी एंट्री हुई है। काजी फायस मुजाहिरीन के हाथ चढ़ गया, मुँह छुपाने के लिए क्या क्या करता रहा। और जस्टिस अतर ने 26वीं तरमीम की धज्जियाँ आज उड़ा के रख दी। सेनेट से एक बड़ा इस्तीफ़ा भी सामने आया, और मुराद सईद का जो पैगाम आया वो बड़ा ही अहम पैगाम आज के वीलॉग का आपने गौर से सुनना है। इस्टेब्लिशमेंट की भी नई सियासी लॉन्चिंग हो रही है, वो क्या है। जरदारी गिलानी का भी रेफरेंस, नैब की जो दरख्वास्तें हैं वो भी, और बाबर सत्तार वापस आके 140 केसेस एक दिन में समात हुई। ईमान नमजारी का रिमांड भी मुअत्तल हुआ। और तहरीक इंसाफ में चेन ऑफ कमांड का जो फैसला, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल की तब्दीलियाँ 3 दर्जे का मंसूबा है। तफसील से सारे मामलात की बात करूँ, सबसे पहले तो देखिए पाकिस्तान की कौम ये याद रखे कि खान ने ये जो तहरीक शुरू की हुई है ये अपनी जेल की आज़ादी से नहीं, इस पूरे निज़ाम की हकीकी आज़ादी की बात की है। खान अगर आज जेल में मौजूद है तो उसके ऊपर ये जितनी भी सख्तियाँ हो रही हैं, ये जो मुजालिम हो रहे हैं, इन सब चीज़ों का इमरान खान को बड़ी अच्छी तरह आ गई थी। इमरान खान जानते थे, इन्हें पता था कि ये किस लेवल तक जा सकते हैं। बल्कि इमरान खान ने तो देखिए 4 कदम इनसे भी आगे बढ़कर अपना ज़हन बनाया हुआ था। गिरफ्तार हुए, अंदाज़ा था कि सब कुछ होगा। अब जो असल मकसद इमरान खान का है वो निज़ाम की तब्दीली है। अपनी रिहाई करवा के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील करके हुकूमत में आना या इक़्तिदार में आना हरगिज़ नहीं है। ये काम अगर इमरान खान ने करना होता तो वो जनरल बाजवा के साथ कर लेते, उसी वक्त तस्लीम कर लेते। और अब चूँकि मामलात ये इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि डेड लॉक का वो मंजर जो अब इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी को समझ नहीं आ रही किया क्या जाए। इस्टेब्लिशमेंट ने वक्ती तौर पर अवामी एहतजाज तो कामयाब कर लेगी उसे दबाने में। इमरान खान को इन्होंने कहा कि जी वक्ती तौर पे हम साइड पे भी कर लेंगे, लेकिन क्या ये निज़ाम को चला सकें, उसमें इनको नाकामी हो चुकी है। क्योंकि रेजिस्टेंस भी जारी है, मुज़ाहमत भी जारी है, और आवाम में इनकी जो एक लेवल है वो अभी तक कायम नहीं हो सका। और खान माशाल्लाह कायम दायम है। तो ये मामलात अब किस तरफ जाएंगे, इनका हल क्या होगा, ये एक ऐसा मसला बन चुका है जिसका हल इस वक्त सबके ज़हनों में, सब सोचते हैं। नवंबर का महीना जो हम कहते हैं बार बार अहम महीना है, इस वक्त क्यों इतना अहम है कि इमरान खान के अलावा देखिए साथ अगर कोई सियासी निज़ाम को सारे मामले को समझ रहा है तो वो बंदा है मुराद सईद। ये उसका 15 मिनट का जो पैगाम आया उसमें ये 4 मरतबा उसने भी ये बात दोहराई कि ये बड़ा अहम वक्त है, नवंबर का महीना इंतहाई अहम है। इसकी वजूहात क्या है, देखिए इसमें अमरीकी इलेक्शन सबसे बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। उसमें 5 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने, वैसे तो देखिए सदर बनते ही पाकिस्तान के मतलब को फ़ैसला नहीं करना, वैसे तो वो हलफ भी जनवरी में उठाएगा। उससे पहले ये तहरीक इंसाफ के लिए मामलात को रिवर्स करना, जिसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहती है, वो शुरू होगी। उसकी मैं आपको तफसील आपको बताऊँ तो देखें, जो सबसे पहले आप मुराद सईद का पैगाम अपने सामने रखें। उसने कहा चेन ऑफ कमांड तहरीक इंसाफ की तब्दीली होगी। क्या कोई ये बड़ी अवामी तहरीक चलाएंगे, ये लाए अमल क्या बनाने जा रहे हैं। और इस पैगाम को, इसका सबसे अहम मरहला जो था वो सोशल मीडिया के हवाले से भी था, कि पार्टी की क़यादत के हवाले से था, तनकीद रोकने के हवाले से था, मायूसी से निकालने के हवाले से था। अपनी असम्बली के जो उनके अरकान है तहरीक इंसाफ के, उन्हें जो टॉक शोज़ में इमरान खान को प्रेजेंट करते हैं, उन्हें जो ग्राउंड पे काम करते हैं, उन सब के लिए एक लाए अमल भी उसने दिया कि किस तरह आपने गली कूचे, यूनियन काउंसिल, कस्बों की हद तक बाकायदा लिस्टें बनाकर डाटाबेस बनाना है, लोगों के नाम लिखने हैं, टिकट होल्डर्स हों, यूनियन काउंसिल के लोग हों, मरकज़ तक सब ने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना है। और सबसे अहम इत्तफाक और इत्तेहाद। ये अब जो लोगों ने अपना देखा टारगेट रखा हो ना, इक़्तिदार और कॉम्प्रोमाइज़ पार्टी में ढूंढने हैं, उस पर उसने कहा आप इसकी फ़िक्र ना करें, ये खुद ब खुद फ़िल्टर हो रहे हैं अवाम के सामने। अभी जैसे 26वीं तरमीम के मौके पर आपने देख लिए, फोकस खान की रिहाई और जो हकीकी आज़ादी है उस पर रखें, बुकला तंजीमों को भी उठाएं। ये सारा मामला फ़ाइनल कॉल की तरफ जा रहा है, जो एक लाए अमल के तौर पर तहरीक शुरू होनी है। अब देखें इसमें तहरीक के साथ बैरूनी अंसर भी बड़ा अहम है। उसकी मैं आपको एक मिसाल दूँ, आपको समझ आ जाएगा सारा मामला अमेरिका का पाकिस्तान में कितना अमल दखल है। कि ये जो 62 अरकान कांग्रेस ने ख़त लिखा अपने सदर जो बाइडन के नाम, उसकी आप मिसाल देखें कि जिस दिन ये ख़त लिखा गया उसके 12 घंटे के अंदर अंदर खुद अभी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में मैथ्यू मिलर जो तर्जमान है उसका, वो कंफर्म भी साथ कर रहा है। उससे आज ये सवाल जब पूछा गया तो उसने कहा अमेरिकी डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की मोनिका जेकबसन, इसने पाकिस्तान के फेडरल सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ अलाउद्दीन ख्वाजा से मुलाकात की, और उस मुलाकात के नतीजे में फ़िल अलीमा खान और बुशरा बीबी दोनों की रिहाई हुई। अब ये वो इंटरनेशनल दबाव है जिसका हम जिक्र करते हैं। बाइडन की हुकूमत की वजह से देखिए पाकिस्तान में लोग सियासी इंतकाम का निशान बन रहे हैं और निशाना बन रहे हैं। और ये जो मैथ्यू मिलर से सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि मीटिंग हुई इंसानी हकूक़ पर, उसने कहा बिल्कुल हुई। उसने कहा अच्छा अमेरिका का किरदार क्या है, तो आगे से उसने कहा मैं इस पर बात नहीं करना चाहता।
اس کا دیکھیں جواب تو یہ ہے کہ یہ لوگ مجبور ہیں انسانی حقوق کے معاملے میں اپنے ملک کے نمائندگان پر، وہ اسے برداشت نہیں کر رہے، اور یہ مجبور ہو کے فیصلوں پر، چاہے وہ بشا بی بی ہوں، علیمہ خان ہو، خواتین جو سیاست میں نہیں ہیں، جن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی کے اوپر بم بنانے کا، بارود بنانے کا، یہ سارے جھوٹے کیسز ہیں، انہیں فی الفور رہائی ملی۔ اب یہ آل شریف کی تو بغیرتی اپنی جگہ ان کو پتہ ہے موجود ہے، جو کہتے ہیں پشاور کیوں گئی، حالانکہ پشاور کوئی اسرائیل یا ہندوستان کا قصبہ تو نہیں ہے، پاکستان کا شہر ہے، لیکن یہ تو خیر خیبر پختونخوا کوئی پاکستان کا حصہ نہیں مانتے اب۔ بہرحال یہ جو دباؤ کے نتیجے میں معاملہ ہے، یہ اسی طرح آپ کو عمران خان کی رہائی کا اور مینڈیٹ کی واپسی کا، اور یہی دباؤ روکنے کے لیے دیکھیں نواز شریف امریکہ پہنچا ہوں۔ امریکہ وہاں وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح، اسے پتہ ہے کہ عمران خان کی اب جیل سے رہائی ہونا ہے، اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ کیسے طے کیے جائیں گے۔ رہائی روکنے کے لیے تو وہ اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح چھوٹا بھائی شہباز شریف بھی محمد بن سلمان کے پاس جو بیٹھا ہوا ہے، وہ ضمانت مانگ رہے ہیں، اسی چیز کی ضمانت مانگ رہے ہیں کہ اگر عمران خان رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارا انجام کیا ہو، کیا ہم سب لوگ جلا وطن ہوں گے، کیا ہم ملک کے اندر رہیں گے، ہمارے ساتھ انتقام لیا جائے گا۔ اور اسٹیبلشمنٹ اپنی گارنٹیاں چاہتی ہیں، اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی گارنٹیاں چاہتے ہیں، ان کی نظر سب کی اسٹیبلشمنٹ کی وہاں ہے۔ ظلم کرنے والوں کو انجام تو آپ دیکھ رہے ہیں، قاضی کا حال آپ دیکھ لیں۔ اب یہ سب لوگ چاہتے ہیں سیف ایگزٹ بھی ملے، فیس سیونگ ملے، اور معاملات کسی طرف چلیں۔ یہ میں آپ کو اس کی گواہی اگر آپ نے لینی ہے تو وہ دیکھ لیں، آل شریف کے سب سے قریبی صحافی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، بلکہ اسپوکس پرسن کہہ لیں نجم سیٹھی، وہ خود کہہ رہا ہے کہ عمران خان سے در پردہ بات چیت کی کوشش کی گئی بار بار۔ خان صاحب کو کہا جائے آپ رہنے دیں، آپ غصہ نہ کریں، حالات کو نارمل ہونے دیں، اور یہی پیغامات عمران خان کو بار بار بھیجے جاتے ہیں کہ آپ کو باری آپ کو دی جا رہی ہے، سگنل دے رہے ہیں وہ، عوام کے احتجاج تحریک کی طرف نہ جائیں، ہم ان معاملات کو ویسے ہی حل کر دیتے ہیں۔ اب یہ بیرونی طاقت ہو یا عوام کے احتجاج، دو طریقے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ اب یہ لوگ عمران خان سے اسی لیے بار بار بات کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے مائی باپ جو ہے وہ بدلنے جا رہے ہیں، جن کے بغیر یہ سانس نہیں لے سکتے، خود کہتے ہیں کہ ان کے بغیر ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، ہمارا پلگ کھینچ دو ہم مر جائیں گے۔ تو آج جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بہو کے ساتھ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے بڑے اہم ملاقات، اس کی میں انشاءاللہ تفصیلات اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن دیکھیں یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ اب چونکہ اب تک کی جو پرفارمنس، ہر مہینے آپ کو پتہ ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے جس میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں پرفارمنس کیا ہے۔ آپ ستمبر کے مہینے کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھیں انہوں نے کیا کیا، طاقت کے ذریعے لوگوں کو اغوا کیا، ٹارچر کیا، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کیا، بچوں پر تشدد کیا، اس سے 2/3 اکثریت منظور کروائی، اور منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکا، سینیارٹی کا اصول جو اٹھا کے پرے مارا، انسانی حقوق سلب کیے، خان سے انتقام لیا، 18 دن ٹارچر کیا، اور خان کی بہنوں پر بارود، دہشت گردی کے مقدمات ڈال دیے۔ اچھا، فوکل پرسن خان کا جو انتظار پنجوتا ہے وہ 22 دن ہو گئے، وہ اغوا۔ اس دوران انہوں نے نواز شریف کو لندن جانے کی اجازت دی۔ مریم نواز کی دھمکیاں اور پیغامات سنے کہ میں تو جا رہی ہوں، لیکن کیا ہوگا ستمبر کے مہینے میں؟ اب یہ 2-3 بیانات آپ کو ان کے نظر آئیں گے اور بھی مزید یہ اس وقت، لیکن سیکورٹی کے حالات اسی میٹنگ میں جب ڈسکس کریں گے کہ 450 حملے ہوئے جس میں 415 لوگ مارے گئے پاکستان کے چاروں صوبوں میں، تو حل اسٹیبلشمنٹ بھی سوچتی ہے اسی میٹنگ میں، آپ کو پتہ ہے قومی حکومت ہی بنا لیں۔ یہ بار بار اس طرف آنے کی سوچ رہے ہیں کیونکہ اب پاکستان کے لوگ اس ظلم و ستم کے، فسطائیت کے اتنے سخت ہو گئے ہیں، عادی ہو گئے ہیں کہ دیکھیں مسلسل تکالیف ہو، ناانصافی ہو، ظلم حد سے بڑھ جائے تو پھر ایک لیول آتا ہے کہ درد محسوس ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نفسیات پڑھیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اگلا مرحلہ پھر کیا ہوتا ہے؟ بے حسی اور اس کے بعد بغاوت۔ اب یہ جو چودھری امتیاز کی بیگم ہے، ان کی آپ باتیں سنیں، میں سن رہا تھا، گھریلو خاتون ہے، کبھی کیمرے کے سامنے نہیں آئی، سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے الفاظ کیا ہیں، اور وہ خود خفیہ اداروں کے نام لے کے بتا رہی ہے، ایک ایک شخص کا، ایجنسیوں کے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ بے شک مار دیں، ہمارے بچے مار دیں، ہمیں ذبح کر دیں، ہمیں جو مرضی کر دیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ تشدد کریں، ہمیں اغوا کریں، جو دل چاہتا ہے، آپ ہمیں اب توڑ نہیں سکتے۔ اور یہی اس وقت کلیکٹیو اجتماعی سوچ پاکستان کی عوام کی ہے۔ جب ظلم آپ کے سامنے ظلم نہیں رہتا، پھر ظالم یا تو تنگ آ کے پیچھے ہٹتا ہے یا پھر وہ ظلم میں 4 قدم اور آگے، کیونکہ ہر ظالم کا انجام جو ہے وہ تو پھر آپ کے سامنے ابھی برطانیہ میں شایان علی اور اوورسیز پاکستانیوں نے جو چھاپہ مار کاروائیاں کی، اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کچھ دن پہلے تک سب سے طاقتور شخص قاضی فراڈ عیسیٰ صاحب کس طرح چوروں کی طرح منہ لپیٹ کر بھاگ رہے ہیں، جگہ جگہ لوگ اس پہ ڈونٹ برسا رہے ہیں۔ اور پھر یہ ابھی مڈل ٹیمپل ہال میں برطانیہ میں قانون سکھانے گیا تھا، لوگوں نے باہر اس کو پھر سکھایا، قانون ہوتا گیا۔ وہاں برطانیہ میں تحریک انصاف کا پروٹیسٹ تھا، ڈونٹ بیکری کی یاد بھی انہوں نے تازہ کرائی، اور کھل کر پھر قاضی کو لخت ڈونٹ بھی دیے۔ گاڑی نکلی تو وہ جس طرح منہ چھپائے ہوئے ہائی کمیشن کے، انتہائی شرم کا مقام ہے، یقین کریں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو جو لوگ آ رہے ہیں سب کا اسی طرح ہی معاملہ چلتا رہے گا، جہاں جہاں یہ نظر آئیں گے شرم کے مارے ایسی ہے تو منہ چھپاتے رہیں گے۔ اور اس پہ دیکھیں بڑا عام سادہ سا معاملہ ہے، اللہ نے بھی کہا ہوا ہے عزت اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ میں جسے عزت دینا چاہوں اسے کوئی ذلیل کر نہیں سکتا، جسے میں ذلت دوں اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ منصور علی شاہ بھی سعودی عرب میں ہی موجود ہے، ذرا دیکھیں وہ ویڈیوز، لوگوں کی محبت دیکھیں، کمرے کے باہر ہوٹل کے
ایک سیلفی کے لیے، ایک تصویر کے لیے ہاتھ میں لانے کے لیے بےتاب کھڑے ہوئے. دونوں جج ہیں، دونوں کی ایک جیسی تعلیم، دونوں پڑھے لکھے ہیں، دونوں قابل. لیکن حالت کیا ہوئی؟ ایک شیطان کا پیروکار بنا اور اس کا انجام دیکھے، جگہ جگہ ڈونٹ مل رہے ہیں، اور دوسرا اللہ کے گھر میں ہے، وہاں سے لوگوں سے محبتیں وصول کر رہا ہے. تو یہ عمران خان کے الفاظ انہیں یاد آتے ہیں. ان تمام ظالموں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لوگ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں گے، یہ عوام میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، اور وہی ہو رہا ہے. کل سے پورے لندن میں یہ فکرہ ہر طرف گونج رہا ہے، قاضی تیری زندگی شرمندگی شرمندگی. یہ اپنی عدالت میں لوگوں کو ذلیل کرتا تھا، آج خود عبرت کا مقام بن چکا ہے. اور یہ پہلا شخص نہیں ہوگا، نہ یہ آخری ہوگا جسے یہ ڈونٹ مل رہے ہیں. اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب بھی اپنی زوجہ کی ہمارا عزت افزائی کروا چکے ہیں، اور اس کے بعد تو اب سنا ہے وہ پلاسٹک سرجری کروانا چاہتے ہیں کہ وہ چہرہ ہی بدل جائے. نام تو بدل کے دیکھ لیے، اب معاملہ نہیں بدل رہا. اب رجیم چینج کو جس طرح باجوہ نے پتھر کے دور میں پہنچایا اور تباہی بربادی مچائی، اسی طرح قاضی نے بھی انصاف اور عدل اور قانون کو تباہ کیا. قاضی کے جانے کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ اب اہم معاملات جو تحریک انصاف سے جڑے ہوئے ہیں، جس میں سب سے اہم معاملہ تحریک انصاف کا مخصوص نشستوں کا ہے، پھر خیبر پختونخوا سینٹ کے انتخابات کا ہے، پھر ان کے مینڈیٹ کی واپسی کا ہے جو پنجاب میں ٹریبیونل بنا کے ریٹائرڈ جج لگائے جا رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اگلا معاملہ جو 9 مئی کا جو 7 نومبر کی میٹنگ میں فیصلہ ہوگا کہ ان کیسز پر پیش رفت کیوں نہیں ہو رہی، یہ معاملہ کہاں جائے گا. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ملٹری کورٹس کا کیس جڑا ہوا ہے، 85 لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں بے گناہ قید میں. اب ان سارے معاملات کا حل حصہ کیا ہے؟ حکومت تو کوشش یہ کر رہی ہے کہ ان فیصلوں کو بدلنے کی کوشش اگر سپریم کورٹ کرے تو سپریم کورٹ میں یحییٰ آفریدی کی طاقت کو کم کرے. ہمیشہ سے سپریم کورٹ میں گروپنگ رہتی ہے. قاضی صاحب کا ایک گروپ آپ کو پتہ تھا جس میں تقریباً 7 لوگ تھے، 2 ایڈ ہاک کے ججز تھے، دوسری طرف منصور شاہ کا گروپ تھا، اس میں 12 لوگ تھے تقریباً. اب حکومتی کوشش یہی ہے کہ ججز کے اندر، جو کل طلال چودھری کیپٹل ٹاک میں بڑے کنفرمیشن سے کہہ رہا تھا کہ ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا. اضافہ کتنا کیا جائے گا؟ اب انہوں نے اس کا جو نمبرز جو ہے وہ اس بنیاد پہ کرنے کہ اگر 13 لوگ یحییٰ آفریدی کے ساتھ شمولیت کے بعد ایک گروپ بنا ہوا ہے تو دوسری طرف کم از کم 14 لوگ ہوں تاکہ اکثریت میں آئیں. پہلے مرحلے پہ 4 ججز کو شامل کریں، پھر یہ تعداد کو 23 سے 27 تک لے کے جائیں، اور 27 ہوں گے تو پھر یہ ایک ججوں سے اکثریت میں ہوگا. اس وقت منصور علی شاہ کے مخالف جو گروپ ہے یحییٰ آفریدی کے، اس میں طارق مسعود اور میاں مظہر خیر، یہ دونوں ڈاک ججز ہیں. باقی حکومت کے پاس 4 مزید ججز کو ملائیں تو 6 بن جاتے ہیں. اب 26ویں ترمیم جو انہوں نے کی اس میں بہت سارے ان کے مقاصد کامیاب نہیں ہوئے، تو 27ویں کی تیاری تو ان کی ضرور موجود ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اب لائیں گے کب، یہ بڑا اہم معاملہ ہے. ایک طرف تو حکومت کو یہ خود نہیں پتا کہ یہ جو 10 جج ہم سپریم کورٹ میں اگر شامل کریں بھی تو کیا یہ 10 کے 10 حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں. یہ بڑا مشکل ہے. 1 2 3 ووٹ بھی اگر ٹوٹ جائے تو آئین اور قانون پہ کھڑے ہو گئے تو پھر اکثریت یہ آفریدی کو، یہ سارا معاملہ جو سپریم کورٹ سے بدلتا ہوا نظر آئے گا. اور اس میں دیکھیں سب جب جج اوپر مضبوط ہو جیسے یہ آفریدی ہے تو پھر نیچے فیصلے دیکھیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابو الاسناد سائفر کے معاملے میں جس نے فیصلہ دیا مس کنڈکٹ کا مرتکب ٹھہرا دیا. یہ جسٹس میاں گل حسن اور ارباب محمد طاہر نے ابو الاسناد ذوالقرنین کو عمران خان کے خلاف فیصلے کو ناانصافی قرار دیا، بلکہ وہ پروسیکیوٹر جنرل کو اور اٹارنی جنرل کو واضح ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا کہ یہ شخص یہ جو اس وقت موجود ہے اور وزیر قانون سے بات کریں، اس کو فارغ کریں کہ یہ ابو الاسناد باقاعدہ سیاسی کاروائیاں کر رہا ہے. یہ تحریک انصاف کے آپ کو پتہ ہے جوڈیشل ریمانڈ اس نے دیا، عمران خان کی بہنوں کا ریمانڈ دیا، اور یہ جس طرح ایک ایک فیصلہ اس شخص کا آپ دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کا جج ہے. تو عدلیہ سے انشاءاللہ اس طرح کی ساری چیزیں آئیں گی، یہ کیسز آپ کوڑتے آئیں گے. بشرا بی بی ابھی 190 ملین پاؤنڈ میں پہنچی ہیں وہاں کیس میں. ججز کو اب ایک نیا حوصلہ مل رہا ہے یہ آفریدی کے آنے کے بعد، یہ یاد رکھیے گا. اب اسی لیے اسٹیبلشمنٹ نئی لانچنگ بھی کرنا چاہ رہی ہے لوگوں کی توجہ کے لیے. شاہد آفریدی کو دوبارہ لانچ کیا گیا، یہ 10ویں لانچنگ ہے ان کی. بہرحال زبردستی عزت لینے کی کوشش قبائلی علاقوں میں. پختونوں کے نام پہ یہ شخص ویسے ہی دھبا ہے، آپ کو پتہ ہے جو پاکستان میں ظلم و ستم ہوئے اس شخص کے منہ سے کبھی ایک لفظ نہیں نکلا. چادر چادواری کا تقدس پامال ہوا، جبری ہوا ہوئے، تشدد ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید ہوئے، اس شخص نے کبھی ایک لفظ نہیں بولا. لیکن یہ اس کو دوبارہ لانچ اسی لیے کہہ رہا ہے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کا زور توڑا جائے، کیونکہ اس کے نام سے آفریدی لگتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ پختون عوام شاید یہ منجن خرید لے، لیکن وہ بڑے باشعور لوگ ہیں، عزت اور غیرت کے نام پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے. اس کو اب میدان میں دوبارہ اسی لیے اتارا گیا ہے کہ یہ اب اس کے الفاظ سنیں. کہتا ہے انتشار احتجاج دھرنے سے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے. بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، انہیں عزت دینی ہوگی تب ہمارے مسائل حل ہوں گے. یہ نہیں کہتا کہ عوام کو عزت دینی ہوگی. عوام کے گھروں پہ جب مرضی جو نامعلوم گھس جائیں، ان کے بچوں عورتوں کو جب مرضی گھسیٹ لیں کھینچ کے، ان کی چادریں اتار لیں. یہ چھوٹا ڈونٹ جو ہے یہ نہیں جانتا کہ عزت طاقت کے ساتھ آپ زبردستی عزت نہیں حاصل کر سکتے. طاقت کے ساتھ قانون پہ چلیں، آئین پہ چلیں، لوگوں کو جمہوریت کا احساس دیں، یہ بدماش ہاتھی کی طاقت کو کم کریں. یہ خود بخود نفرت کم ہوگی. یہ ظلم و ستم سے بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے سے تو کبھی آئین قانون ٹھیک نہیں ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے 2-3 اور معاملات ابھی سینٹ میں
استعفیٰ بھی آیا ڈاکٹر ثانیہ کا، وہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں. 4 اکتوبر کے جو ڈی چوک میں 560 ورکرز ہیں ان کی ضمانتیں بھی آج منظور ہوئیں، جو اٹک اور جیلم کی جیلوں میں تھے وہ بھی سب لوگ رہائی کی طرف جا رہے ہیں. ڈاکٹر ثانیہ کو جاب ملی ہے، یہ ان کا جو استعفیٰ آیا یاد رکھیں، ان کو اچھی آفر ہوئی ہے تو یہ استعفیٰ دے گئی ہیں. اس میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا سینٹ میں اپنا جتنا بھی ٹائم تھا ان کا. اور اس کے علاوہ بھی مزید اور چیزیں، لیکن اگلے انشاءاللہ ویلاگ میں آپ کے سامنے معاملات رکھوں گا کچھ اور بڑے اہم معاملات اہم خبروں کے ساتھ. اس وقت تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.